तन्हाया, हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, आज हम लोग एक बयान समाअत करेंगे कि मुसलमान किससे उम्मीद रखते हैं, मुसलमान का मददगार कौन है और मुसलमान हमेशा किसकी तरफ लौ लगा करके रखते हैं। बहुत ही अच्छा बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का यह हम लोग समाअत करेंगे। और सामईन व नाज़रीन, जो खून गर्म होता जी उस गर्मी के नारे होते हैं और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। तन्हाया, हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगाम हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाअल्लाह उल अजीज जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते हैं? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवाना वार घूमते, तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था।
لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں. تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا, اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا. اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی, یہ جماعت سو جائے گی. لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں, مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے. کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز, اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے. ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں, تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو, یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں, اور یہ ہو نہیں سکے گا. اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا, کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں, کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں. میرے عزیزوں, بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے, تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں, ہمارا لقب, ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش. یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے, اسے موت سے خوف نہیں ہے. تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے, یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا, یا جیل سے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں, اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے, اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں, تیری بیوی, تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے, لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی خوف نہیں رکھنا. حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے, حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے. اور رہی بات پھانسی کی, اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا, پھندا بعد میں لگا, چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عزیزان گرامی وقار, یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں, پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوف جیو. یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے, یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے, اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے. عزیزان گرامی وقار, میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا, اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے. ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی سویرا ہے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نقطے پر آ جاؤ, اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی, اس نقطے پر آ جاؤ, بس باقی سب تمہارا, سارے میدان تمہارے ہیں, کوئی طاقت تمہیں زہر نہیں کرے گی انشاءاللہ العظیم. لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس, ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے. آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے. انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا. کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا. آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی. کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی. ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا, اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے. اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا. برنس نام تھا اس کا. اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا, کوڑے لگایا, عورتیں بھی تھی, بچے بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں, پکارو اپنے محمد کو, محمد کو بلاؤ, کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین. جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا, لوٹا ہوا قافلہ, یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے.
جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرض الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے. لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں، اتنی زندگی اور دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا. مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ. صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں دعا کرتے رہے. 2.5 سال کا عرصہ گزرا. 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکل مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا. مار کے ہوئے. ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں، گرفتار ہو گیا. اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے. صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا، روز آزاد کرتے تھے. اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا. جب برنس کا نمبر آیا اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو. صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر دے، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا. تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاتحین اسلام، سبحان اللہ. اس کا سر قلم کیا. لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا. بیمار بھی تھے. لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے. میرے نبی پاک کو گالی اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا. یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ میں عطا کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی ہے ساری چیز. عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے. پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. اس لیے کہ وہ رسول نہایت ہی غیرت مند رسول، غیرت مند رسول ہے. ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے، پاگل نظر آتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے. 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں. میں نے یہی کہا تھا نہ تھا، جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل دے. یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائے شوہر خوش. یہ اپنی شوہر کو مارنے والی دنیا ہے. تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے. میرے عزیزو، ایک دل اللہ نے دیا، کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا، تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا. میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری سانس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے. دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تمہارے مصطفیٰ پہلے. قبر تو قبر ہے، حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا. ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی لیکن وہ مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں. جنت میں جانے تک کی ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی. وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو یہ بیان کیسا لگا؟ آپ حضرات کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور
पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वीडियो को शेयर